बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसला कश्मीर है वो ये बात बार बार की गई और दुनिया के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से की गई कि फ्लैश पॉइंट है, और अगर ये मसला हल हो जाए तो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन कोई 1.5 पौने 2 अरब ये आबादी बनती है, वो उनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो महफूज हो सकती हैं, उनके जो ज़िंदगी के दीगर मामलात हैं, जो खर्च होते हैं, जो सरमाया दीगर मामलात के ऊपर, डिफेंस के ऊपर खर्च होता है, वो इंसानी ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बात जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ये दोहराई गई कि पाकिस्तान या जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। अगर ये रिजॉल्व कर लिया जाए, इस मसले का हल ढूंढ लिया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, और इसके अलावा दीगर जो अब बोर्ड ऑफ पीस की भी बात चल निकली है, और उस पर भी भारत को जो तशवीश है वो यही है कि कहीं कश्मीर वाला मामला उसमें ना आ जाए। तो पाकिस्तान जो है वो कहता है कि जो साउथ एशिया है वो पूरे का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है अगर भारत का गैर कानूनी कब्जा जो मुसल्लमा है, जो तारीखी है, उसको ख़त्म करवा लिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या आने वाले वक्त में ये जो मुसलसल इंसानियत के लिए ख़तरा है, इसको कश्मीर को या भारत के कब्ज़े को, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी कहा जाता है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। ट्रंप ने पिछले दिनों जब ये मई वाली वाक़या हुआ था, पहलगाम वाला वाक़या, और फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से मुहिम जोई एक तरह से कर दी, ज़्यादती की, और उसका खैर उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, तो तब ट्रंप ने कहा था कि मैं इनके दरमियान सालसी करा सकता हूँ, असल मसला जो है वो बोर्न ऑफ कंटेंशन, वो कश्मीर का इशू है। तो क्या उस तरफ भी मामला जा सकते हैं? इंसानियत को और 1.5 अरब के करीब इंसानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है? इस पर गुफ्तगू करेंगे, बड़ा अहम मौजू है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने एक करारदाद पास की है जो उसकी मैंडेट से निकल के थी, और वो बोर्ड ऑफ पीस से मुतल्लिक जो हुकूमत पाकिस्तान का, या कह लें कि जो मैंडेट हुकूमत पाकिस्तान के पास था, ये सब्जेक्ट किसी पाकिस्तान की इकाई के पास नहीं है कि वो जो सफारती मामलात हैं, जो गैर मुल्की या जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर वो कोई अपनी इस तरह की राय दे सकें। ये कानून का और पार्लिमान का गलत इस्तेमाल है, जिसकी पार्लिमान और पाकिस्तान का दस्तूर इजाज़त नहीं देता। और ये भी क्या मामला है कि जो तहरीक इंसाफ है वो अगर टीएलपी की बात हो, बीएलए की बात हो या टीटीए की बात हो, तो वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़ी होती है, अपना जो शुमार और कतार है वो उनमें करती है। तो और जब आप फ़लस्तीन के मुसलमानों की हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान जो है वो कोई पॉलिटिकली इनिशिएटिव लेता है, एंगेज करता है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके भी खिलाफ हो जाती है। ये गुत्थी सुलझाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या सियासत है। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो तारीख पर तारीख रकम कर रही हैं गवर्नेंस के हवाले से। जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि लाहौर, पंजाब के 51 जो शहर हैं उनमें जिसको कहेंगे कि यकमुश्त एक ही वक्त में तरक्याती काम किए जा रहे हैं, और कोई ख़ास शहर, कोई बड़ा शहर जो है वो इस हुकूमत की प्रायोरिटी उस तरह से नहीं है। छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनको भी शहरी सहूलियात के साथ, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, मिसाल के तौर के ऊपर बच्चों के लिए पार्क्स, तो वो वहाँ पर कायम हो रहे हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो मरियम बीबी ने इनिशिएट किया है उसको, कि पंजाब के हर ज़िले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाने की उन्होंने मंजूरी दी है। ये स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर जो है बेसिकली, ये ज़रा टेक्निकल बात है कि ये जो अल्लाह रहम करे जो बीमारियां हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादा इसी से मुतल्लिक हैं, वेन से मुतल्लिक, ये जो शरियानें तंग हो जाती हैं इंसानी जिस्म के अंदर, खून की नालियां जिनको कहते हैं, वो कि क्लॉट आ जाता है, वही हार्ट अटैक की वजह बनता है, वही ये जो ब्रेन हैमरेज होता है उसकी वजह बनता है, और फिर वही आगे चल के अल्लाह ताला रहम करे ये पैरालाइज जिसको कहते हैं, फालिज का जो अटैक होता है वो वही होता है। तो अगर इसको टाइम के ऊपर ट्रीट कर लिया जाए
فوری جو مدد ہے، طبی جو مدد ہے وہ مل جائے پیشنٹ کو. کچھ خاص ادویات ہوتی ہیں، کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں، اگر وہ مینج کر لیے جائیں، وہ دے دیے جائیں، وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے تو نہ صرف جان بچتی ہے بلکہ کوئی مسلسل جو معذوری ہوتی ہے، بعض اوقات وہ لمبا ہو جاتا ہے فالج والا معاملہ، یا پھر برین ہیمریج وغیرہ، اس سے بچا جا سکتا ہے. تو ہر ضلع کے اندر ابتدائی طور کے اوپر مریم بی بی نے ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کو اس کی ٹریننگ دینے کا جو ہے وہ انیشیٹ انہوں نے کر دی ہے، انہوں نے ہدایت دی ہیں. مزید آگے چلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. ویسے تو لاہور جتنا بڑا شہر ہو گیا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ پین ریلیف سینٹر یا جو سٹروک مینجمنٹ سینٹرز ہیں وہ جگہ جگہ بننے چاہیے. ٹریفک میں پھنس کے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ میچور ہوتی جائیں گی چیزیں تو آگے بڑھتی جائیں گی. اصل مدعا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور مریم بی بی یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کی پہلی اور آخری ترجیح ان کے صوبے کے عوام ہیں. پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کے اور ان کی سہولت کے لیے، جو کہ جس کے لیے ریاست بنتی ہے، جس کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے، وہ اسی کے لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے. اور یہی سبجیکٹ جو ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے، اولین ذمہ داری ہوتی ہے. اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ایک چیلنج وہ پیدا کر رہی ہیں باقی صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ان کے لیے. بات لمبی ہو گئی، موضوع تین ہی ہیں اور ان پر بات کرنے کے لیے سلمان غنی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، سر آپ کا بہت شکریہ. اور نشاد علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ. خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب، یہ بات پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، یہ ان کی بڑی دل کو بات لگتی ہے کہ اگر غیر قانونی قبضہ جو ہے وہ نہ ہوتا کشمیر پر تو جو ہمارے اربوں کھربوں روپے ڈیفنس کے اوپر لگے ہیں اور مستقل ایک خطرہ برحال موجود ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو مستقبل جو ہے یا امن جو ہے وہ مخدوش ہی رہے گا، یا کم از کم کہیں کہ وہ خطرے میں ہی ہمیشہ رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیا یہ مسئلہ 75 سال ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں جس طرح چیزیں اب نئی نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نیا سرے سے ترتیب دیا جا رہا ہے، اتحاد نئے بن رہے ہیں، پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، اس سارے عمل میں آپ کو یہ جو ساؤتھ ایشیا اس کا جو فیوچر ہے وہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر سلجھتا بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی عمران صاحب. میں پہلے تو عاصم افتخار صاحب جو ہمارے مندوب ہیں وہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بڑی حقیقت پسندانہ گفتگو ہے. آپ دیکھیں کہ ماضی کے جتنے ایشوز پہ ہیں انہوں نے بڑی جرات مندانہ اور حقیقت پسندانہ بات کی ہے. جہاں تک کہ کشمیر کا ایشو ہے، یہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور یہ کوئی زمین کا ایشو نہیں ہے یا حکومت کا ایشو نہیں کہ وہاں پر حکومت کس کی بنے گی. یہ دراصل وہاں رہنے والے کشمیریوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور بات یہ کہ آج تک جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یہ اس خطے کا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ ریزولوشنز، یہ 18 ریزولوشنز پاس ہوئی تھیں اور اقوام متحدہ سے رجوع خود انڈین لیڈرشپ نے کیا تھا، نہرو صاحب نے کیا تھا وہاں پہ، اور وہاں پر یہ ریزولوشنز پاس ہوئیں. اور ایک بہت بڑا تضاد ہے دنیا کا کہ جہاں پر ہماری جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کی ریزولوشن جب سوڈان پہ آتی ہیں، ایریٹریا پہ آتی ہیں، مشرقی تیمور پہ آتی ہیں تو اسی طرح کی ریزولوشن پہ عمل درآمد کر دیتا ہے. لیکن جب فلسطین اور کشمیر کا ایشو آتا ہے تو پھر اس سے صرف نظر برتے ہیں اور پھر ایک نئی کیفیت طاری ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں بھی اور اس دور میں بھی انہوں نے اس وقت بھی پاکستان نے کہا، دیکھیں پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے اور پاکستان ہمیشہ بات کرتا ہے مذاکرات اور ڈائیلاگ کی. دنیا کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے کہ جو ملک جو ہے، آپ ہمارے دیہاتی کلچر میں نہیں دیکھتے کہ جی جو شخص بیٹھ کے صلح کی بات کرتا ہے یا ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے یا بیٹھک لگانے کی بات کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کا ایک کیس ہوتا ہے. پاکستان کا کشمیر پر ایک سیاسی کیس ہے اور اگر کسی ایک ایشو پہ عمران صاحب 75 سالہ تاریخ میں کوئی دو آراء پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو وہ کشمیر کا ایشو ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. پوری قوم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اپنا وزن ڈالتی ہے، لیکن بھارت اس پر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں اصل سمجھنے کی بات یہ ہے، کیا وہاں پر 5 اگست 2019 کو اس نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے، پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوا کہ یہ جرات اسے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی ہوئی، اور یہ 5 اگست 2019 کو جب اس نے یہ سٹیٹس ختم کیا اور وہاں
وہاں پر اس نے 8 لاکھ فوج لگائی. کیا 8 لاکھ فوج وہاں پر لگا کر اس نے وہاں پر اپنا تسلط قائم کر لیا؟ کوئی ایک دن کشمیر میں ایسا نہیں جاتا کہ وہاں پر آزادی کشمیر کے نعرے نہ لگتے ہوں, وہاں پر لوگ سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہ کرتے ہوں. اور یہ بات میں نہیں کہتا, ایک انڈین آرمی چیف نے کہا تھا اپنی حکومت کو کہ بات یہ کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے, اس لیے کہ وہاں پر تعینات جو فوج ہے وہ فوج کہتی ہے کہ کشمیریوں کے چہروں پہ ہمارے لیے نفرت ہے. تو بات یہ کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار اس پہ ہے, اور یہی مسئلہ ہمیشہ سے آیا. اور پاکستان دیکھیں ڈائلاگ کی بات کرتا رہا, یہ جب سے نریندرا مودی صاحب ایک شخصیت نہیں, ایک ذہنیت ہے, ایک کیفیت ہے. کیفیت کیا؟ انتہا پسندی کی ہے, شدت پسندی کی ہے. یہ شخص عمران صاحب جب سے برسکدار آیا 2014 سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان متنازع ایشوز پہ 140 مرتبہ مذاکرات ہو چکے. یہ شخص جب سے وہاں پر برسکدار آیا 2014 سے 2025 ہو گئے کہ 11 سال سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے, اس لیے کہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ تھا, وہ شدت پسند تھا. اور وہ جو اب بھی کشمیر پہ آپ نے درست کہا کہ اگر اس خطے میں استحکام لے کے آنا ہے تو انٹرنیشنل فورسز کا اپنا ایک رول بنتا ہے. خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں, ہم نے ان کو ثالث مان لیا بوجو, لیکن وہ ثالث ماننے کے لیے بھی تیار نہیں, حالانکہ وہ ان کا عالمی اتحادی تھا. اور بات یہ کہ وہ کیوں نہیں مانتا, یہ دراصل اس لیے نہیں مانتا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہاں پر کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیتا ہے تو وہ تو پاکستان کے خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. پاکستان کے لیے ان کی ایک سٹرگل ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں چلے پاکستان کو بھی سائیڈ لائن کر دیں, یہ حق تھا ان کا اس تقسیم ہند کے ایجنڈے کے مطابق, اس فارمولے کے مطابق ان کو حق ملنا چاہیے تھا کہ وہ آزاد, وہ آج بھی وہاں پر غلام ہیں. اور کیا آپ 8 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکے گا؟ انہوں نے آج تک سرنڈر نہیں کیا, سرنڈر نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان اس پہ کیوں نہیں آتا, سب کو جانتے بوجھتے ہوئے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے کشمیر پہ نیگوسیشن شروع کی تو ہندوستان کے اندر آزادی کی 11 بڑی تحریکیں موجود ہیں. ٹھیک, سکھوں کی تحریک موجود ہے, سکھ بھی ان سے آزادی چاہتے ہیں اور مختلف صوبوں کے اندر, تو لہٰذا اس خوف کی وجہ سے وہ اس پہ نہیں آتا. لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس خطے میں استحکام نہیں آئے گا. اچھا جی, میں نشاط صاحب آپ کو جو انٹرنیشنل الائنمنٹ ہو رہی ہے اور چیزیں بدل رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, بھارت کو بڑی مایوسی کا سامنا ہے اس وقت جو سپر پاور ہے اس سے, اور جو اپ کمنگ سپر پاور ہے اس کے ساتھ بھی اس کے کچھ اچھے حالات نہیں ہیں. اب وہ ادھر ادھر ایونیوز تلاش کر رہا ہے جن کے ان کے ساتھ بگڑ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نیو الائنمنٹ میں, یا پھر اگر ہم بڑا کھل کے بات کریں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے, یا دنیا کا آرڈر پرانا ٹوٹ رہا ہے, نیا بن رہا ہے, اس میں جو کشمیر سمیت دیگر مسائل ہیں وہ جو ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ لائم لائٹ کے اوپر آئے گا یا ریزالو ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو اس وقت سچویشن ہے, جو آپ نے اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ اس وقت وہ نوک جسے کہتے ہیں نا کونے خدرے تلاش کر رہا ہے. جی, جو لوگ اس وقت بیسکلی ادروائز بورڈ آف پیس یا ٹرمپ صاحب یا امریکی صدر سے ناراض ہیں, یا اس کی وہ ہے, جس کی مثال یہ بھی ہے کہ ابھی انہوں نے EU کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا ہے, اکنامک اگریمنٹ کیا ہے, جس کی ایز سچ ریئلٹی کوئی نہیں ہے, لیکن انڈین میڈیا اس کے اوپر بڑا ڈھول بجا رہا ہے کہ جی ہم نے بہت بڑا کو مارکا مار لیا ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ایز سچ کوئی یا تو نہ تو یورپ کی ڈیمانڈ بڑی ہے, پہلے بھی وہاں وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا, کوئی نیا ایونیو نہیں ہے ان کے لیے. صحیح, بٹ یہ صرف ایک وہ ٹیرف وار کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرا. جہاں تک بات ہے نئی الائنمنٹس کی اور یہ آپس میں جو نئی چیزیں بن رہی ہیں, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو سلمان صاحب نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ ایک دہائیوں سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں وہ پڑا ہوا ہے, اور ٹرمپ صاحب کا جو مزاج ہے وہ بہت ساری چیزوں کو مختلف ہیلے حربوں سے, اس کو کوئی بندہ غلط بھی کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کوئی اسے اگری کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, ان کے اپنے ٹولز ہیں. جس میں ٹیرف ان کا ایک ٹول تھا, یا انہوں نے جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ ٹیرف امپوز کرنے کی بات کی اور اس کا انہوں نے کروا لیا, یہ جنگ بندی کروائی. تو ڈر ان کو یقیناً یہ ہوگا, یہ بات درست ہے, کیونکہ جیسے ہی یہ پیلسٹائن والا معاملہ جو ہے, یہ جو اس وقت بورڈ آف پیس والا معاملہ یہ آگے بڑھے گا, کیونکہ ایک سوال ٹرمپ صاحب کو کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے انکار نہیں کیا تھا کہ یہ اقوام متحدہ کو ریپلیس کر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے.
اگرچہ یہ کیجول سا جواب تھا لیکن کہیں نہ کہیں یہ پاسبلٹی تھی جس کے اوپر پھر ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے اس سارے معاملے کے اندر. صحیح. اب یو این کا اپنا ایک پروسیس ہے جو بہت لینتھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں وہاں قراردادیں ہوتی ہیں, وہاں پہ خاص طرح کا وہ ویٹو کا اختیار ہے اور چیزیں ہیں. یہاں جو ویٹو کا اختیار ہے یہاں پر بھی ہے بورڈ کے اندر, لیکن وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہے, وہاں میجورٹی کے ساتھ ویٹو کا اختیار ہے, سنگل ہینڈڈ ویٹو نہیں ہے. تو یہ جو نیا بن رہا ہے بورڈ آف پیس, یقیناً ایک ایشو سیٹل ہوگا اور وہ اقلی طرف جائے گا تو دوسرے سیٹل پر یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بات ہوگی. اور خاص طور پر اس وقت دیکھیں نا, ابھی تک چین اور بھارت نے اس کے اندر شمولیت کی بات نہیں کی, یورپین کنٹریز ہیں جو اس کے اندر بات نہیں کر رہے, وہ انہی وجوہات کی بنا پر نہیں کر رہے. بھارت خاص طور پر انہی لائنز پہ غور کر رہا ہے کہ وہ کیوں شامل نہیں ہونا چاہتا, کہ اگر وہ اس پہ شامل ہوتا ہے اور یہ معاملہ پاکستان وہاں ریز کرتا فار اینی ریزن, یا تو ہمارے تو یہ کھٹپٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے نا, ہمارے تو یہ کوئی معاملہ رکنے والا نہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہاں فیصلہ بہت سٹیڈی تیزی سے فیصلے ہوں گے. وہ شاید اس سے ڈرتا ہوگا, وہ ڈر رہا ہوگا, کیونکہ اب اس وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ یو ایس کی پاکستان کے ساتھ جو الائنمنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو چکی ہے. پاکستان کا اب دیکھ رہے ہیں نا, سارے لوگ لکھ رہے ہیں, جتنے بھی جریدے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, اور جس طرح کی یہ دیکھ لیجئے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر 60 ممالک کو انویٹیشن آئے پوری دنیا میں سے تو اس میں پاکستان شامل تھا, اور پھر جو شامل دستخط کر لیے تو پھر اس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, وہ انیشل اس میں ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے ریگارڈ کیا ہے امریکی صدر کا, تو امریکی صدر کو معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ الائنڈ ہیں, چیزیں تو انڈیا کو سمجھ لینے کے لیے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, چونکہ جو ہیں خالد قیوم صاحب, انہوں نے جلدی جانا ہے آج, تو خالد صاحب سے میں دونوں جو چیزیں ہیں وہ ٹاپکس جو ہیں وہ اگلا بھی وہ بھی آپ کے ساتھ میں سوال وہی میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, کہ دیکھیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اس وقت یوں سمجھیں کہ آپ اس ایک تیر سے کئی شکار, یا یوں کہے کہ میں پتہ نہیں یہ بھی مناسب لفظ ہے کہ نہیں لفظ, لیکن ایک طرف آپ اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں, نسل کشی فوری طور کے اوپر ان کی رک گئی ہے, یا کم از کم وہ والیوم اور وہ والی شدت نہیں رہی. دوسرا کہ اسی بورڈ آف پیس سے بھارت جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا تسلط جو ہے, یہ اس کو بھی لگ رہا ہے, یہ اس کے خدشات ہیں کہ یہ جو تسلط ہے یہ میرا جو ہے چیلنج ہو سکتا ہے, یا اس کے ذریعے میں عام یا یوں کہ انخلا مجھے کرنا پڑ سکتا ہے. ابھی بہت دور کی بات ہے, لیکن اس کے بہرحال یہ خدشات ہیں. ان دونوں ایشوز کے اوپر, یعنی فلسطین کو اگر آپ بچا رہے ہیں اور کشمیریوں کو اگر ان کو کوئی امید پیدا ہو رہی ہے بورڈ آف پیس سے, تو پاکستان تحریک صاحب جو ہے وہ اس کے خلاف قرارداد پیش کر رہی ہے. یہ کیا سیاست ہے سر؟ دیکھیے, یہ تو بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے خاص طور پر اپنی جو ریاست محالف ان کی سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک. اور یہ ان کی ریاست محالف سوچ جو ہے وہ آپ کو اس میں مماثلت کو نظر آئے گی جو اس حوالے سے بھارت کی, انڈیا کی اور پاکستان کے دشمنوں کی سوچ ہے. صحیح. اور یہ غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت جس قدر بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی, اسی طرح ایک جو جماعت ہے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی, وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ سوچ رہے ہیں جس طرح بھارت جو ہے پاکستان کے رول کو کی مخالفت کر رہا ہے, جہاں بھارت کو تو اب جو ہے وہ خدشات جو ہے وہ لاحق ہو رہے ہیں کہ پاکستان امن بورڈ میں بیٹھا ہے تو آگے چل کر جو ہے اگر فلسطین کے معاملات جو ہیں وہاں پر استحکام آتا ہے, معاملات طے ہوتے ہیں, وہاں پر تعمیر نو ہوتی ہے, تو پھر آگے چل کر جو ہے وہ کشمیر کا جو تنازع ہے اب وہ بھی اس پلیٹ فارم پر آ سکتا ہے. اور دیکھیے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اور وہاں پر ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اور اسمبلی کے اندر کس طرح جو قرارداد, ایسی قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی ہے جس کو آئینی طور پر اور قانونی طور پر وہ یہ اقدام اٹھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, حکومت پاکستان کا سبجیکٹ ہے کہ آئین کے تحت جو خارجہ امور ہیں, سفارتکاری کے امور ہیں, وہ معاملات جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہے. یہ وفاق نے فیصلے کرنے ہیں, یہ صوبوں نے فیصلے نہیں کرنے. اور اس سے پہلے بھی
کے پی کے اندر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے بھی افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کے لیے وہاں بات چیت جو ہے براہ راست کرنے کی جو ہے کے پی کے اندر سے کوشش کی گئی, لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی وفاق پاکستان کی طرف سے, کیونکہ یہ صوبوں کا معاملہ نہیں, یہ وفاق کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر اختیار کر رکھا ہے, جیسے دیکھیے کہ تیرا کے اندر کہ پہلے صوبائی حکومت نے خود جرگے میں وہاں کی انتظامیہ نے معاملات کو جو ہے وہ طے کیا, اور وہاں پر نقل مکانی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ 4 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں ان کا بھی اجرا جو ہے وہ کر دیا گیا, اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا, اور پھر اب اس پر سیاست کی جا رہی ہے. اور سیاست اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں 8 فروری کے احتجاج کی تیاری جو ہے اس پر قومی سلامتی کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ جو سبجیکٹ ایک صوبائی اسمبلی کا ہے نہیں, وفاق کا سبجیکٹ ہے, اس پر آپ اپنی ذات کی وجہ سے یا پاکستان کو جو میں تو سمجھتا ہوں کہ اینٹی سٹیٹ ایک طرح سے جو رویہ جس طرح اختیار کر لیا گیا, تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اپنی حدودوں کے یوتھ سے بہت آگے نکل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ عمران صاحب یہ رویہ انہوں نے اب بھی اختیار نہیں کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ان کے ایک چیف منسٹر نے کہا تھا کہ ہم افغانستان سے براہ راست بات چیت کریں گے. اس وقت بھی یہی کیفیت طاری ہوئی, اور وہ چیف منسٹر جب سابق چیف منسٹر ہوئے تو انہوں نے ان ساری باتوں کی تائید کر دی. آپ کو یہاں میں روکنا چاہ رہا ہوں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک لے لیتے ہیں, واپس آ کے یہیں سے سلمان غنی صاحب کی بات کو کنٹینیو کریں گے. اجازت دیجیے کہ وقفے کے لیے. سمجھے ہی نہیں کمان کش پاشا کا کیا ارادہ ہے؟ اگر ہم یہ توپے بیچنے میں کامیاب رہے تو عثمانیوں اور فرانسیسیوں کا اتفاق ختم ہو جائے گا. مجھے خبر کیے بغیر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یحییٰ کو زندان میں زہر دیا گیا ہے. اب تو آپ کو باربروسا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. باربروسا اور اس کے آدمی پایہ طاق پہنچ گئے. ویلکم بیک. خالد قیوم صاحب نے جانا تھا آج جلدی, تو وہ اس بریک کے دوران ہم نے ذرا تبادلہ کر دیا. نور اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کنٹینیو کیجئے. جی عمران صاحب میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس ایشو پہ ان کی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کے ایک چیف منسٹر نے کہا تھا کہ ہم براہ راست افغانستان سے بات کریں گے, تو اس وقت بھی پاکستان کی ریاست کی ایک ریزرویشن سامنے آئی تھی. یہ معاملات صوبوں کے نہیں ہیں, اور بات یہ کہ جب فلسطین کا ایشو ہے, فلسطین کا یا کشمیر کا ایشو کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے, کسی صوبائی حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کی ریاست کے ایشو ہیں. اور فلسطین کے حوالے سے جب پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دستخط پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیا ہے تو ساتھ ایک ریزرویشن بھی دی ہے کہ ہم اپنے اسی اصولی موقف پہ کاربند ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ وہاں کا کیپٹل ہوگا, اور یہ ہمارا موقف آج سے نہیں ہے. اور بات یہ کہ یہ سارے معاملے پہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے ایشو پہ سب سے زیادہ جو بنیادی اور قائدانہ رول کیا ہے وہ پاکستان نے ادا کیا ہے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے یو این کے پلیٹ فارم پر ان کے جو اسرائیلی پرائم منسٹر سامنے بیٹھے تھے, ان کا بھیانک اور شرمناک چہرہ دنیا کو دکھایا تھا, اس کو بے نقاب کیا تھا. اور پھر آپ ریکارڈ کی بات دیکھ لیں کہ کوئی انٹرنیشنل اور علاقائی کانفرنس ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے فلسطین کے ایشو کو نہ اٹھایا ہو. تو کیا فلسطین کے ایشو کے حوالے سے کوئی کمپرومائز پاکستان کرے گا؟ اور آپ مختلف بریفنگز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, یہ بات بھی بڑی کلیئر ہو گئی ہے
کہ جی بات یہ کہ کسی جگہ پر بھی حماس کو ڈس آرم کرنے کے کسی عمل میں پاکستان شامل نہیں ہوگا. تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے مفاد دیکھنا اسلام آباد کی ذمہ داری ہے, اور اسلام آباد نے بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ غور و غوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ آپ کے باقی 8 ممالک کا بھی فیصلہ ہے. اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, اس میں قطر بھی شامل ہے, اس میں آذربائیجان بھی شامل ہے. تو ایک صوبے کی اسمبلی کے اندر آپ اپنی اس اکثریت کو بروئے کار لا کر پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا کہ آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں. میں ایک سوال کھڑا کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا یہ فیصلہ نہ ہوتا؟ تو بات یہ کہ آپ صرف ہر معاملے کو سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں. اس چیز نے آپ کو پہلے بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اس سے پہلے آپ نے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے. آج وہ سٹیبل ہے. آج پاکستان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نادندہ ہونے جا رہا ہے یا پاکستان کو کوئی خطرات ہے. یہ جو 4 دن کی جنگ پاکستان نے لڑی ہے, دنیا بھر کے اندر پاکستان کا ایک رول بنا ہے. سفارتی سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے ایک مقام کو دنیا سراتی نظر آ رہی ہے. آپ اپنے سیاسی مفادات کے تحت طے شدہ جو معاملات ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا یہ معاملہ نہیں چلے گا, اور اس طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اس میں ایک میں کون کرے گا سر نظر ثانی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد نے کسی معاملے پہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ پختونخوا کے ایشو پہ ہے, اور یہ جو ان کا صبر و تحمل کا مظاہرہ ہے پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح, جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویسے ہوگا نہیں. نشاط صاحب, جو ایک معاملے کی حساسیت ہوتی ہے, ایک بھرم ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں گیم آف رولز ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں جب آپ ایک سائیڈ پہ رکھ کے بے وقوفوں کی طرح, میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں کچھ سیاسی پلیئرز کو کہہ رہا ہوں, جب آپ کو یہ کیا اندازہ ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کہ وہ ریاست کے مفادات کے خلاف اتنا اوپنلی جا رہے ہیں, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر آپ سے تھوڑے اور سخت الفاظ استعمال کرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں, اصل پرابلم یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بیوقوفانہ بات ہے, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس جماعت کی آپ مجھ سے ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے کانسیپٹس ہی غلط ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے. چیز میڈنس کا کوئی میتھڈ نہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ اصل میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو ہے جو آپ نے سٹرکچر کھڑا کرنا ہے, یہ فرض کیجئے ان 2 جماعتوں کے خلاف کھڑا کرنا ہے. اب ان کی نہ کوئی گرومنگ تھی نہ ان کی اسٹرینتھ تھی, انہوں کے منہ میں جو آیا انہوں نے مخالفت کے لیے بولنا شروع کر دیا. یہ ایک مزاج تھا پارٹی میں جو ڈیولپ ہوا. اچھا, ایک دوسرا مزاج بھی آپ کو دیکھ سننے میں آئے گا, میں نے کوئی بات کہہ دی فرض کیجئے کان میں, تو وہ پبلکلی کہہ دی گئی. اب اس کے پیچھے نہ کوئی تحقیق ہے, نہ بات کی کنفرمیشن ہے, نہ کوئی چیز ہے. سینا گزٹ بھی وہاں پہ اسی طرح ہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری جماعت کے ساتھ اگر آپ ڈسکشن کریں ان کے ایلڈرز کے ساتھ, یہی بات میں کریں ایکچولی جو وہاں انڈرسٹینڈنگ ہے سر, آپ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر. ان کے سینئر رہنماؤں سے بات کریں, سینئر ترین رہنماؤں سے بات کر لیں, یعنی جن کے بال سفید ہوئے کو بھی اب شاید مدتیں گزر گئی ہیں, ان سے بھی بات کر لیں تو ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ تھنگز, اسٹیٹ افیئرز بھی بہت دور کی چیز ہے. پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور ایشوز کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسی ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ ان کو آپ کو بات سمجھا ہی نہیں سکتے. ابھی سلمان صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں وہاں پہ بیٹھا ہی اس کا مینڈیٹ نہیں. آپ مجھے بتائیے کیا وزیر اعظم کا اگر مینڈیٹ نہیں ہے, دستور کا مینڈیٹ کس کو, اگر کابینہ کا مینڈیٹ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن میں اس کا مینڈیٹ ہے؟ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے بورڈ آف پیس میں جانا ہی نہیں جانا. یہ فیصلہ حکومت وقت کرتی ہے, یہ کابینہ کرتی ہے, وزیر اعظم کرتی ہے. تو یہ خلاف دستور کیسے ہو گیا, اور آپ نے یہ کیسے لکھ دیا اس قرارداد کے اندر؟ یہ تو خلاف دستور کام کر رہے ہیں. یس, یہ جو بات ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ نہ ان کو دستور کی سمجھ ہے نہ ان کو ایشوز کی. اب آپ کی جو بات تھی وہ حساسیت والا معاملہ تو بہت دور کا ہے, وہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل ان کے کرین کے آس دماغ اس سے بہت باہر کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نور اللہ صاحب, یہ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک جو ہے وہ نیشنل ایشوز کو بھی بڑا کیجول لے لیتی ہے, اور پتہ نہیں مطلب کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ جب آپ ریاست کے خلاف اور ریاستی مفادات اور قوم کے مفادات کے خلاف اس لیول تک چلے جائیں گے تو پھر آگے سے آپ کے ساتھ بہت پیار محبت نہیں ہوگا. یہ بھی, اس پہ بھی اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. کے پی نے جو قرارداد منظور کی ہے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف, اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور بڑا اچھا اقدام جو ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے ہر ضلع میں سٹروک مینجمنٹ جو ہے سنٹر بنانے شروع کر دیے ہیں.
یعنی کہ اگر کسی کو سٹروک ہو رہا ہے, وہ دل کا اٹیک ہے یا پھر کوئی برین ہیمریج ہے, تو وہ اس کو فوری ٹریٹمنٹ دینے کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی ہوگی, ہر ضلع کے اوپر یہ ہوگا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر ضلع کے اوپر, ہر ضلع میں صرف ایک سینٹر کافی ہوگا یا کوئی بڑے لیول کے اوپر کام ہونا چاہیے؟ ہاں, اس میں صرف ایک چھوٹا سا جو ابتدائی گفتگو چل رہی تھی کے پی کے حوالے سے, ٹائم آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے, میں پہلے بتا کہ وہ جو ہے نا دستور کی بات کر رہے ہیں, تو وہ جالب کے حوالے سے جب کوٹ ہوتا ہے نا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, تو یہ وہ تو جالب کے حوالے سے, جہالت کے حوالے سے ہے کہ کسی بھی دستور کو میں نہیں مانتا. تو ان لوگوں نے تو ضد بنائی ہوئی ہے. یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں بات ہوتی ہے کہ بیانیہ بنانے کی. ایک پارٹی بیانیہ بنا رہی ہے کہ ہم نے گالیاں بکنی ہیں, ہم نے لوگوں پہ تنقید کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے. دوسری طرف بیانیہ یہ بن رہا ہے کہ ہم نے پرفارمنس دینی ہے, لوگ ڈیلیور کرنا ہے. تو وہ جو سٹارٹ ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے تقریباً جب حکومت بنی, مفت ادویات, کلینکس آن ویلز, لوگوں کے گھروں تک سہولیات پہنچانا, تو ایک بڑا ایشو سٹروک کا بھی ہے. اور اس میں بڑا کریٹیکل ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے 2 سے 3.5 گھنٹے کے درمیان پیشنٹ ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر یہ فیسلٹی ہو تو اس کی جان بھی بچ سکتی ہے, یا سٹروک کی صورت میں جو وقتی یا مستقل معذوری ہو سکتی ہے اس سے بچت ہو سکتی ہے انسان کی. تو یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے. اچھا, اور یہ فور شیور 2 چیزیں اس میں, ایک تو یہ مہنگا انجیکشن ہے, تقریباً $2,000 سے $3,000 کا انجیکشن ہے, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کو سبسیڈائز ریٹس پر ملتا ہے. یہ ٹی پی اے انجیکشن ہے, بیسیکلی کلاٹ بسٹنگ میڈیسن ہے یہ ایک, تو جو فوری طور پہ انجیکٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. $2,500 کا جی, $2,000 سے $3,000 کا امریکہ میں اس کی پرائس ہے, لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان جیسے ممالک, ان میں یہ تقریباً $300, $200 سے $300 تک میں بھی اویلیبل ہوتا ہے, سرٹن پروگرامز کے تحت انہیں دیا جاتا ہے. لیکن اس کو لگانے کے لیے بھی خاص ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو فرسٹ منٹ میں 10% اور پھر اس کے بعد ایک خاص پرسنٹیج کے ساتھ, ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اس کو وہ کیا جاتا ہے. تو یہ عوام کی سہولت کے لیے, عوام کی جان و مال کی حفاظت جس طرح سے بڑی اچھی آپ نے بات کہی کہ دنیا بھر میں پاکستان میں ایک ایسی بھی حکومت ہے, ایک ایسا بھی صوبہ ہے جہاں پر دن رات لوگوں کے لیے سوچا جاتا اور دن رات لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جاتے ہیں. اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسی حکومت کو, اور اس حکومت کی سربراہی مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہے. بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور باقیوں کے لیے مثال بن رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا تھا, تو کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست, ہر وقت بر وقت.